अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़रा आज की वीडियो में बात तो मैंने एक तफसीली करनी थी। सोहेल आफरीदी साहब अगले 2 से 3 रोज़ लाहौर में होंगे। उनके और इस कहानी में जो एक नया मोड़ आया है और ये जो कोट लखपत जेल की एक एंट्री नज़र आ रही है, इस पर मैंने बात करना है अपने वीडियो में। लेकिन उसके साथ साथ ही बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब उन्होंने अपना वीलॉग वापस से रिज्यूम कर लिया है। कल जो इंसिडेंट उनके साथ पेश आया, जो अफसोसनाक सानहा पेश आया, किस तरह से उनके ऊपर अटैक किया गया, उन्हीं के घर के दरवाजे पे दहलीज पे एक शख्स आता है, उसकी आज डिटेल्स उन्होंने सामने रखी। और कुछ कड़ियाँ जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बात की थी, शहजाद अकबर साहब ने भी अपनी वीडियो में जो बातें की हैं वो ज़रा क्विकली मैं आपको ज़रा उसके हवाले से बात करूँगी। और साथ साथ मैंने इन दो चीज़ों पे तो फोकस करना था, लेकिन एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वो ARY पे शो कर रहे थे जब रात, तो वसीम मदामी के शो पे थे और लाइव शो के दौरान अचानक से उनके साथ क्या होता है, ज़रा वो पहले मुलाहिजा कीजिए। उनके पार्लिमानी ग्रुप को तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। सर वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी कोई तो लाइव टीवी पे अचानक से उनको कोई शख्स सामने आता है और वो कहता है बंद करो, और भारी सी आवाज़ होती है और कैमरा जो है वो बंद हो जाता है कि होस्ट को भी समझ नहीं आता, एंकर को, कि अचानक से हुआ क्या है। उसके बाद एक बहस मुबाहिसा जो है वो छिड़ गया सोशल मीडिया पे। तो एहसन इकबाल साहब की इस डिस्ट्रप्शन के बाद इस लाइव टीवी में लाइव शो पे एकदम से फिर एक डिबेट छिड़ गई सोशल मीडिया पे, तरह तरह की बातें होने लगी कि जी एहसन इकबाल साहब के फिर AI जनरेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और क्लिप्स वगैरह इमेजेस सामने आने लगी कि जी एहसन इकबाल साहब पे जो हमला हुआ है वो किसने किया है। तो हमारे कुलीग हैं अजमल जामी, वो लिखते हैं कि आफ्टर वॉचिंग द क्लिप आई स्पोक टू एहसन इकबाल का, उन्होंने ट्विटर हैंडल जो है वो टैग किया और लिखा कि ही सेड देयर वाज अ फैमिली गैदरिंग एट हिज इस्लामाबाद रेसिडेंस। उनके इस्लामाबाद के रहायश गाह पे एक फैमिली गैदरिंग चल रही थी और बच्चे जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली उनके स्टडी रूम एंटर कर गए। ही रीजॉइंड द शो शॉर्टली आफ्टर, और वसीम बदामी उन्होंने लिखा कि कंफर्म कर सकते हैं। तो अजमल जामी ही की ट्वीट पर आके वजीर इत्तलात अता तारर साहब भी, और पहले से ये बात अस्यूम की जा रही थी कि जी अब ये एक छोटी सी इस इंसिडेंट के बाद, इस डिस्ट्रप्शन के बाद, अब जो स्पेकुलेशंस होंगी, कैसराइयाँ होंगी, अब जो बातें हो रही होंगी, वो नून लीग खुद भी नहीं संभाल पाएगी। तारर साहब आके कहते हैं कि येस आई ऑल्सो स्पोक टू हिम, किड्स केम इनटू द स्टडी रनिंग अनएक्सपेक्टेडली, ऑल इज वेल एंड ही हैज रीजॉइंड द शो। अच्छा जी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बताया जा रहा था। डॉक्टर शहबाज गिल लिखते हैं आवाज उनके बेटे की थी और खासी बदतमीजी भी की गई। अच्छा, एक पूरा सेक्शन जो है वो ये कहने लगा कि ये एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं महमूद इकबाल। थोड़ी देर के बाद एहसन इकबाल साहब ने खुद आके ट्वीट करके अजमल जामी हमारे जो कोलीग हैं उनकी ही पोस्ट पे एहसन इकबाल साहब ने उसको कोट किया और लिखा, थैंक यू फॉर द मैसेजेस ऑफ कंसर्न, अ ब्रीफ डिस्ट्रप्शन अकर्ड ड्यूरिंग अ लाइव ब्रॉडकास्ट व्हेन समबडी नियर बाय having an argument was unaware that I was live on air. अच्छा, somebody nearby having an argument, बच्चों वाली बात तो बिल्कुल रद्द हो गई कि भाई करीब में ही कोई किसी की लड़ाई हो रही थी, किसी की आर्ग्यूमेंट चल रही थी, और उनको पता नहीं था कि मैं लाइव शो पे बैठा हुआ हूँ, और वो जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गई कि जी वो उधर आ गए। बाकायदा एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा है और जिसने कहा है बंद करो इसे, एहसन इकबाल को देखते हुए। ये कोई अनएक्सपेक्टेडली इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी। और एहसन इकबाल साहब ने बहरहाल कह दिया कि व्हेन समवन नियर बाय हैविंग एन आर्ग्यूमेंट was unaware that I was live on air. I rejoined the interview shortly afterward. I hope we can avoid unnecessary politicization of this. लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक पता चल रहा है कि एहसन इकबाल साहब के जो छोटे बेटे हैं वो खासे बदतमीज़, अपेरेंटली जिस तरह के रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें डिटेल्स, उसके हवाले से बताया जा रहा है वो खासे बदतमीज़ हैं। वो वालिद साहब से बदतमीज़ी के उनके जो इंस्टेंसेस है वो भी लोगों ने कोट किए हैं। और कुछ खबरें ये भी बता रही हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये भी बताया जा रहा था कि एहसन इकबाल साहब के बेटे गालिबन नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब हैं और बेटे जो हैं वो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। डोंट नो फॉर श्योर अनलेस एहसन इकबाल साहब खुद आके इसको वेरीफाई करें। उन्होंने कहा नियर बाय में कोई जो है करीब में ही कोई लड़ रहा था और लड़ के वो जो है वो लड़ाई की जद में शायद एहसन इकबाल साहब भी आ गए। लेकिन बाकायदा
آپ بھی جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سنا جا سکتا ہے اس کلپ میں کہ کوئی شخص ان کی طرف بڑا ہے اور وہ ڈرے ہیں بالکل، ایک شاکس والی ایک وہ ان کی ایک جیسچر تھا، اور باقاعدہ ان کو بولا کیا کہ بند کرو اسے، اور ان کا کیمرہ وغیرہ. یہ لڑائی میں ایسا نہیں ہوتا. لڑائی میں ہوتا ہے تو آپ کو کہیں آس پاس سے جو ہے وہ صرف آواز آ رہی ہوتی ہے. اگر فار انسٹنس کہ جی ہم ویلاگ کر رہے ہوں، ہمارے آس پاس کوئی اگر لڑ رہا ہو، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم سے ہمارے پاس آ کے بولے کہ جی مجھے بولے یہ بند کرو فوراً، صرف ہمیں آواز آ سکے گی. سو یہ احسن اقبال صاحب کے پاس ہی کوئی آیا، اور پھر لوگوں نے جو گفتگو اور جو بحث ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ اس حوالے سے بھی تھی کہ جن کی اپنے گھر میں کوئی نہیں سنتا، ان کو 25 کروڑ کا ملک جو ہے ان کے ہاتھ تھما دیا گیا ہے، اور ان کو لوگوں کے سروں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے. سہیل آفریدی صاحب کی کہانی میں جو نیا موڑ نظر آ رہا ہے، اور کوٹ لکھپت جیل کی جو اب اس وقت ہمیں انٹری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے لاسٹ ویلاگ میں بھی بات کیا تھا کہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ جی اڈیالہ جیل سے زیادہ اب یہ کوٹ لکھپت جیل کی طرف فوکس ہونا چاہیے، جہاں پر پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ موجود ہے. اس لیڈرشپ کو پیرول پہ باہر نکالا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے، اور مذاکرات کا ایک ماحول بنے. چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب وہ کوئی عمران خان صاحب سے ملنے کی 10-11 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جمعرات کو بھی وہ اڈیالہ جیل بہرحال گئے نہیں، اور اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ لاہور جا رہے ہیں، لیکن وہ لاسٹ ویک نہیں لاہور، اب وہ جا رہے ہیں اگلے 2 سے 3 روز کے لیے وہ لاہور میں ہی ہوں گے. جب سے انہوں نے 13 اکتوبر 2025 سے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اپنا عہدہ سنبھالا ہے، تب سے لے کر اب تک ان کو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا. اور اب یہی سہیل آفریدی صاحب کوٹ لکھپت جیل جا رہے ہیں، کیونکہ بتایا ہمیں جا رہا ہے آج شفیع جان صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں، انہوں نے آج یہ بات کنفرم کی ہے کہ جی لاہور جایا جائے گا 2 سے 3 روز کے لیے. اسٹریٹ موومنٹ کی جو کال عمران خان نے جو تیاری پکڑنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے، سو وہ بیسکلی پنجاب کو ایکٹیو کریں گے. پنجاب جو کہ بیٹل فیلڈ ہے، ڈومنٹ ہوا ہے، پنجاب کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ سرگرمیوں کو دوبارہ سے ایک دفعہ سٹارٹ کرنے کے لیے. آلدو پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے موجود اور عالیہ حمزہ و دیگر، لیکن امپیکٹ کوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل ایک ڈیڈ پی ٹی آئی کی پوزیشن نظر آتی ہے پنجاب میں، اور جو کہ پنجاب سے آپ نے زیادہ کاؤنٹر کرنا تھا اپنے اوپوننٹس کو، اور اس بیٹل فیلڈ میں آپ نے اپنے جو ایک پریزنس ہے اس کو منوانا تھا. لیکن بظاہر تو نظر آتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی. تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب جائیں گے، اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے وہاں پہ موبلائزیشن کے لیے لوگوں کو ذرا چارج کرنے کے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ اس پہ بات چیت ہوگی، ان پٹ لیا جائے گا. اور 2 سے 3 روز چونکہ وہاں پر ہوں گے تو کافی گہما گہمی لگنے والی ہے. ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لبرٹی چوک کو شاید دوبارہ سے جگا دیا جائے، دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے لبرٹی کی اگر کال دی جاتی ہے تو لاہوری پھر لاہوری ہے، وہ ایک آواز پہ نکلتے ہیں لوگ. انہوں نے پچھلے سالوں میں اس کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا ہے، جتنے جمع غفیر اکٹھے ہوتا ہے وہاں پر. سو بہرحال سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں کوٹ لکھپت، کیونکہ شفیع جان کا میں جس طرح بتائی تھی کہ انہوں نے کنفرم کیا کہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کے جو اسیر قیادت ہے اس سے ملاقات کی جائے گی. اور میں نے یہ بھی پوچھا اپنے پروگرام میں کہ ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ پہ بھی بات ہوگی، مشاورت ہوگی، مذاکرات کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی، پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اس کی حوالے سے بھی جو ہے وہ ان پٹ لیا جائے گا، اور مشاورت ہوگی، ڈسکشنز ہوں گی. سو ایونچولی نظر آ رہا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر یہ جو قیادت جو کہ عمران خان صاحب کو تواتر کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ لکھتی بھی آئی مفاہمت اور مذاکرات کے حوالے سے، یہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، خطوط جو ہے ان کے بارہا منظر عام پر آ چکے ہیں. لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ 5 کیسز میں 9 مئی کے بری ہو چکے ہیں، ان کی ایکویٹل ہو چکی ہے. اور جو دیگر ہیں باقی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، محمود الرشید اور اعجاز چودھری صاحب، ان کے اوپر کوئی 7 کیسز میں ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. سہیل آفریدی صاحب آیا کہ اس جیل قیادت سے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، اور حکومت پنجاب ان کو جیل میں اپنی پارٹی قیادت سے ملنے کی
اجازت دے گی, فیسیلیٹیٹ کرے گی یا نہیں. اس ہاں اور نہ میں جو ہے وہ ساری کہانی چھپی ہے, کیونکہ اگر تو ان کو ملنے کا موقع ملتا ہے اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو پھر تو کہا جائے گا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہی پورا ماحول جو ہے بنانے کے لیے فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی ایکٹیو ہوئے تھے, اور جو مائنس عمران کی جو بات بیچ میں کی جا رہی تھی بڑے تواتر کے ساتھ, اگر تو لیٹس سی کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ نہیں, کیونکہ آج میرے پروگرام میں جو نون لیگ کی رہنما تھیں وہ یہ ضرور کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم بالکل ان کو اجازت دیں گے, اگر یہ ملنا چاہتے ہیں ہم ان کو ملنے دیں گے, which also raises eyebrows because یہی حکومت پنجاب ہے جو کہ جس کے انڈر فال کرتا ہے پنجاب کے اڈیالہ جیل. اب وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کو ملاقات اس لیے نہیں کرنے دے رہی کہ وہ وہاں پر جائیں گے, وہ مشاورت کریں گے, وہ سیاسی گفتگو کریں گے, لیکن اس قیادت کے ساتھ وہ ملاقات کی اگر اجازت دیتی ہے تو پھر بہت چیزیں جو ہیں وہ سرفیس ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے جس طرح سے کہا کہ اگر تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو, مشاورت ہو ایک سکسیسفل انداز میں, تو پھر یہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ دھڑا جو اس وقت جیلڈ ہے کوٹ لکھپت میں, اس کے سربراہ کے طور پر ان کو ضرور دیکھا جاتا ہے. وہ اس وقت ایک لیڈ پوزیشن میں ہے اور وہ اگر باہر نکلتے ہیں انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہی پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں گے اور پارٹی کو ایک مذاکرات کی طرف ایک اگر لے کر آنے کی پوزیشن میں ہے, بٹ ناٹ وداؤٹ عمران خان. ناٹ عمران خان نے تمام اختیارات جو مینڈیٹ ہے وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے, بٹ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ان اینی کیس ایک سافٹ لانچنگ ضرور نظر آئے گی کہ اگر تو سہیل آفریدی صاحب کامیاب ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے میں بھی, اور کوئی نہ کوئی ماحول اگر ہمیں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ لیڈرشپ ہے جو کہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اگین ان کی ملاقات اس وزیر اعلیٰ سے کرائی جا رہی ہے کہ جس کو کلیرلی اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے ایک بڑی تحریک چلانے کے حوالے سے تیاری پکڑنے کی ہدایت جاری کی ہے. مذاکرات جہاں پر شفیع جان نے بھی کہا کہ مذاکرات پہ بھی مشاورت ہوگی, یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ ایجیٹیشن کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی اگر تو یہ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے. اور دوسرا جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر ٹاسک جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو دیا ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن, اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑنے کا. حکومت کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اگر تو ایسی کوئی مشاورت جیل کے اندر ہوتی ہے تو اس حوالے سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے کہ نہیں دی جائے. اگر تو یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو تیسری اہم بات یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنا پیغام کوئی سہیل آفریدی صاحب کے تھرو عمران خان صاحب تک پہنچائے, اور اگر اس کے بعد عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کے لیے کوئی ممکنہ طور پہ ہمیں پیش رفت نظر آتی ہے تو پھر بہت چیزیں سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے جو ملاقات کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے وہی حکومت نظر آئے گی جو اگر لاہور کے 2 سے 3 روز میں شاہ محمود قریشی صاحب و دیگر جو جیلڈ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان سے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروانے کے لیے اگر کوئی ایک رول پلے کرتی ہے تو پھر تو آگے بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی صاحب کے ذریعے کوئی مذاکرات کا پیغام جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچایا جائے, یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب ایک کانڈوئٹ کا رول بٹوین اڈیالہ اینڈ کوٹ لکھپت پلے کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب یہ کردار تبھی ادا کر سکتے ہیں کہ اگر انہیں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جیل میں موجود قیادت ہے کوٹ لکھپت جیل میں اس سے ان کو ملاقات کا موقع ملتا ہے کہ نہیں. 2 سے 3 روز وہ وہاں پر رہیں گے, 2 سے 3 روز میں وہ سیٹرڈے ان کا اسکیجول ہے وہاں پر لوئرز فورم جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک تقریب جو منعقد ہو رہی ہے اس سے بھی وہ ایڈریس کریں گے, وہاں پہ وکلا سے ملیں گے. اس کے علاوہ وہ دیگر اسٹریٹجی پہ پی ٹی آئی کے وہاں کے لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی, اور بہت 2 سے 3 روز جو ہے وہ گہما گہمی ایک نظر آنے والی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آج ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ اور جو ہم نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ 8 بجے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, کس طرح سے ایک شخص جس کی ہائٹ وہ کہتے ہیں کہ کافی, کیونکہ انہوں نے ویلاگ بھی کیا, انہوں نے ٹویٹ کیا. جی شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ I want to make one thing absolutely clear. If my views, political comments or even my face is not liked by anyone, یہ اشارہ
آپ سب بھی سمجھتے ہیں ان کے کس کی طرف تھا. DGI SPR صاحب نے جو پریس بریفنگ میں شہزاد اکبر صاحب کی تصویر سلائیڈز میں جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہٹائیں, I don't want to see his face. تو انہوں نے فیس انورٹڈ کامرز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ or even my face is not liked by anyone. Such cowardly acts will only strengthen my resolve rather than silence me. Violence will not intimidate me or deter me from speaking out. I will continue to expose corruption, human rights violations and the erosion of democratic norms in Pakistan. شہزاد اکبر صاحب آج جب اپنے ویلاگ میں وہ ذکر کرتے ہیں پورے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ 6 فٹ کا شخص جو ہے وہ کس طرح سے صبح 8 بجے ان کی گھر کی بیل بجائی. انہوں نے کہا کہ جی نارملی ایک کنسٹرکشن کے یونیفارم میں تھا وہ شخص, ماسک چھوٹا سا لگایا ہوا تھا, 6 فٹ کا ہائٹ تھی اس کی, اور وہ جب آیا ہے وہ کہتے ہیں وینسڈیز کو نارملی ٹریش کلیکٹرز جو ٹریش کلیکٹ کرتے ہیں کچرا اٹھانے والے وہ بھی آتے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کے دماغ میں بھی نہیں گیا کہ جی یہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو اس نے پہلے ہی سوال ان سے کیا کہ آیو شہزاد اکبر. اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے جس ایکسنٹ میں بات کی وہ نارملی UK میں وہاں پر ہیں اور کیمبرج کے علاقے میں رہتے ہیں, وہاں پر کہتے ہیں وہ اسی ایکسنٹ میں وہاں کے لوگوں کے ایکسنٹ میں اس نے یہ بات کی, لیکن اس نے بڑا کلیئرٹی, بڑا ایک جو اس کا تلفظ تھا, جو اس نے نام ان کا لیا تو وہ بڑے صاف طریقے سے نام لیا. اور وہ کہتے ہیں وہ کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی اور ملک سے ہو سکتا, تو یہ حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہیں کہیں شخص تھا. بٹ بظاہر تو شہزاد اکبر صاحب نے بھی جس طرح سے نیریٹ کیا اس سے ساؤنڈ تو ایسے ہی کرتا ہے کہ یہ ایک ہائرڈ شخص ضرور تھا جس کو یہی ٹاسک دیا گیا ہو کہ شہزاد اکبر بندے کا کنفرم کر کے جی اور اس کو صرف فیس پہ اٹیک کرنا تھا. اس نے کسی باڈی جو ہے کہ کسی حصے کو اس سے نقصان نہیں پہنچایا, اس نے صرف جو پنچز اور جو مکے مارے ہیں وہ ان کے منہ کو بگاڑنے کے لیے, ناک ان کی ہڈی جو ہے وہ توڑ دی, فریکچر ہو گئی ہے, ان کی کافی سویلنگ, جب وہ ویلاگ بھی گئے تھے کافی سویلنگ منہ پہ تھی, بروسز تھے جگہ جگہ فیس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کسی کو ان کا بولنا پسند نہیں آ رہا اور اس لیے ان کے منہ کو ٹارگٹ کیا گیا. ریمائنڈز می آف ہاؤ ارشد صاحب واز اٹیکڈ, کیونکہ ارشد صاحب بھی باہر جب ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو جب وہ یوٹیوب پہ کافی کچھ بتا رہے تھے تو ظاہر ہے بہت لوگوں کو ان کی آواز چبھ رہی تھی, اور خطرات اسی حوالے سے تھے کہ ارشد صاحب بہت کچھ ایکسپوز کرنے کے اوپر اگر آ گئے تو بہت ہی ایک بیڈ سین ہو جائے گا. یہ بالکل ایک فلیش بیک ہے, شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک فلیش بیک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. اور شہزاد اکبر صاحب اپنے ویلاگ میں جس طرح سے بتا رہے تھے کہ وہ جو UK میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو اگر فیک نیوز کوئی وہ کر رہا ہو, فیک نیوز پھیلا رہا ہو یا انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہا ہو, وہ وہاں پر جرم نہیں ہے. اگرچہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ خبر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں اور اسی خبر پہ اپنا تجزیہ دیتا ہوں. یہ جو فیک نیوز ہے میں نے کبھی کسی کی ہتک نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو ڈیفیم نہیں کیا, اور ہیومن رائٹس لائر ہے نیچرلی سم ون ایٹ دیٹ پوزیشن اور جو کہ کی پوزیشنز میں پاکستان کی حکومت میں بھی رہ چکا ہو, اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس لیول پہ جا کے فیک نیوز اور اس کے سہارے لے. بٹ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ برطانیہ میں ایون فیک نیوز کو جرم نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ڈیفیمیشن کے حوالے سے اس کے اوپر قانون ضرور فالو ہوگا, لیکن سول رانگ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے, which again comes under the defamation laws, but it's not a crime. وہاں پہ جرم اس کو تصور نہیں کیا جاتا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ وہ 20 سال سے ہیومن رائٹس لائر ہیں, وہ کی پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں, وہ اب بھی اپنے تمام جو اسی تناظر میں اسی ضمن میں جو اپنے ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. سو لہٰذا ان کا آخر میں کہنا صرف یہی تھا کہ زخم جو ہے وہ پھر بھر جاتے ہیں لیکن جو جذبے ہیں وہ جوان ہیں اور اسپرٹس ہائی ہیں. سو لہٰذا ہی از بیک ایون اف یو ڈونٹ لائک ہز فیس, بٹ وہ واپس آئے ہیں. وہ ایک ہی دن کے اندر وہ واپس سے انہوں نے سنیپ بیک کیا ہے اور وہ آ کے انہوں نے اپنا یوٹیوب کا بھی سب کو بتا دیا جو ان کی یوٹیوب فیملی ہے کہ جی یہ جاری رہے گی, یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور مزید بھی جو ان کے پاس خبریں ہوں گی وہ شیئر کرتے رہیں گے اس پہ تجزیہ آپ سے. اور ان کا کافی زیادہ چیزیں تھیں جو کہ شیئر بھی کرنی تھی لیکن پھر یہ انسیڈنٹ پیش آ گیا, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت چیزیں وہ اپنے ویلاگ میں یا اپنے ٹویٹر پہ بھی
ظاہر ہے وہ اب ایک انویسٹیگیشنز کا حصہ ہے، اور برطانیہ میں جو سیکیورٹی سروسز ہیں ان کی یہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، شہزاد اکبر صاحب ہی صرف نہیں، ان کی فیملی کو و دیگر جو ان کے قریبی جو سارے لوگ ہیں اس کے لحاظ سے. سو وہ کیا کہتے ہیں، ہی ہیز ٹو بی سپر کیئرفل. اگلے ویلاگ میں ذرا بات کریں گے، بہت ساری معاملات ایون پنجاب کے لیول پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایک طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی اے ایس پی شہربانو نقوی وہ سامنے آتی ہیں پوڈ کاسٹ میں، وہ انٹرویو کے دوران ان کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں وہ مرڈر نمٹا کے آ جاتی ہے، لیکن اب وہ اسی شہربانو نقوی صاحبہ کے حوالے سے لاکھوں روپے کے ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں کہ جی ایک باقاعدہ گروہ کے طور پہ یہ پنجاب پولیس کام کر رہی ہے. اور ایک آئی سرجن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سامنے آ گئے ہیں. اور پاکستان میں تو میں کہتی ہوں اتنا کانٹینٹ ہے کہ بالی ووڈ بھی کیا کانٹینٹ کوئی پروڈیوس کر رہا ہوگا، جو ہم یہاں پر ہماری نیوز انڈسٹری کو لے کے دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں پر پولیٹیکل پورے جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اتنا کوئی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے ایسر اقبال صاحب کی پوری پیش رفت سے لے کے ہر دن، مطلب نیور ڈل مومنٹ ان پاکستان. چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.